अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के पुलिस के सरबराह इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर अकबर ख़ान और इस्लामाबाद इंतज़ामिया के सरबराह डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन के तबादले के हवाले से समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बार बार निगरान हुकूमत को ये हदायत की थी कि इन दोनों अफसरान को इस्लामाबाद से हटाया जाए, मगर बज़ाहिर निगरान हुकूमत वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की हुकूमत डट गई है और उन्होंने कहा है कि इन दोनों अफसरान के बग़ैर बज़ाहिर इस्लामाबाद में अमन व अमान कायम नहीं हो सकता। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के सेक्रेटरी ने पेश होकर ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो एक बहुत बड़ा और ताकतवर सिविलियन खुफिया इदारा है, उनकी कुछ रिपोर्टें हैं जिनके मुताबिक इस्लामाबाद का अमन व अमान जो है वो डॉक्टर अकबर ख़ान और डिप्टी कमिश्नर जो हैं इरफान मेमन उनके बग़ैर कायम नहीं किया जा सकता। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये अख्तियार है कि वो मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराने की गर्ज से तमाम तबादलों का ख़ास तौर पे इलेक्शन के शेड्यूल के ऐलान होने के बाद तमाम सरकारी तबादलों का, उनकी पोस्टिंग्स का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है और इसीलिए तमाम सूबाई हुकूमतों में जो भी इंतज़ामिया के या पुलिस के आला अफसरान जो हैं तब्दील किए जाते हैं वो इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बगैर नहीं किए जा सकते। और हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 3 से ज़ायद मरतबा निगरान हुकूमत को लिखा था कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद अकबर नासिर ख़ान और डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन को तब्दील किया जाए, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ बहुत शिकायत थी कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत में तैनात किए गए थे और अभी तक ये सियासी जो नून लीग के मुखालफिन हैं उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इनके होते हुए इस्लामाबाद में साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। मगर इलेक्शन कमीशन की इन वाज़ेह हदायत के बावजूद भी IG पुलिस को और डिप्टी कमिश्नर को तब्दील नहीं किया गया था। बज़ाहिर ये बहुत बड़ा एक इम्तहान है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साख का इम्तहान है, एक क्रेडिबिलिटी टेस्ट है जो इलेक्शन कमीशन ने अब ये साबित करना है कि अगर IG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को वो तब्दील नहीं कर सकते तो फिर वो पूरे पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शन क्या कराएंगे। इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन के सामने उनकी साख का एक इम्तहान था वो बहुत बड़ा एक इम्तहान था, उसमें भी इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर नाकाम हुआ है और ये वो इम्तहान था जो डस्का में 2019-20 के होने वाले इलेक्शंस की सूरत में इलेक्शन कमीशन के सामने आया था, जब 20 से ज़ायद प्रिजाइडिंग अफसरान को मुबैना तौर पे अगवा किया गया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इंक्वायरी का आगाज़ किया और उस इंक्वायरी के दौरान ही लाहौर हाई कोर्ट में एक सिंगल जज ने, जस्टिस शुजात अली ख़ान ने उस इंक्वायरी को पहले 5-6 महीने तक स्टे रखा और उसके बाद अपने फ़ैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार नहीं कि वो पुलिस और दूसरे महकमों के अफसरान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की इंक्वायरी भी कर सके। और फिर उस हुक्म को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजों के सामने चैलेंज किया और लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजों ने भी अल्टीमेटली वो मामला जो है निपटा दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन ये तमाम मामलात इंक्वायरी के मुतल्लिका महकमों को भेज दे। डस्का में 20 प्रिजाइडिंग अफसरों के मुबैना अगवा और नताइज में तब्दीली का यह वाक़या इमरान ख़ान की हुकूमत में हुआ था और उस इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से MJ TV ने भी कुछ इंकशाफात किए थे। जो इंक्वायरी रिपोर्ट के कुछ हिस्से MJ TV को मिले थे, जिनके मुताबिक DPO सियालकोट की सरबराही में एक इजलास में PTI के उस वक्त के अहम रहनुमा डॉक्टर फरदौस आशिकवान, उस्मान डार और वहाँ के कुछ मुकामी ज़ोमा वो एक इजलास में शरीक हुए और नोटों की गड्डियाँ तकसीम की गई थी कुछ प्रिजाइडिंग अफसरों में। उन तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट्स और इंकशाफात के बावजूद आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डस्का में आला पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सका और इस बात का भी अंदेशा है कि ये पुलिस अफसरान एक बार फिर आने वाले इलेक्शन में मुतहरक होंगे। तो अब एक इस्लामाबाद एक शहर, उसके IG पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के सरबराह डिप्टी कमिश्नर के तबादले का मामला है। इस हवाले से हम बात करेंगे साबिक़ एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद
جناب ایڈوکیٹ جہانگیر جدون سے، اور ہمیں جوائن کریں گے سینئر جرنلسٹ ثاقب بشیر جو کہ سینئر کورٹ رپورٹر بھی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی نظر رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جہانگیر جدون صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ معاملہ کتنا اہم ہے، اور آپ کے خیال میں، آپ تو اس میں خیر فریق نہیں ہیں، مگر بطور سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں اور آئی جی پولیس ہیں، چونکہ یہ نون لیگ کی حکومت کے دور میں لگائے گئے ہیں، تو ان افسران کو تبادلہ روٹین میں ہو جانا چاہیے تھا، اور الیکشن کمیشن ایک حتمی بااختیار ادارہ ہے جو اس کا فیصلہ کرے گا؟ بہت شکریہ ایم جے ٹی وی کا جس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ دیکھیں، جو آئین پاکستان ہے اس کے اندر جو آرٹیکل 218 ہے اور 219 ہے، اس میں آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سامنے ہے کہ پورے پاکستان کے اندر الیکشن فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ اینڈ ایز پر لا کرائے۔ اب اس میں جس طرح آپ نے کہا ہے، اس میں کوئی فریق نہیں ہے، نہ آپ ہے نہ کوئی دوسرا شخص ہے کہ یہاں سے آئی جی کو ٹرانسفر کیا جائے۔ آل دو کہ انڈیویجول لوگوں کی بڑی شکایات ہیں، لیکن انڈیویجول لوگوں کی اتنی رسائی نہیں ہوتی کہ وہ کسی عام کنسٹیبل کا بھی تبادلہ کرا سکیں، آئی جی تو دور کی بات ہے۔ اب یہ الیکشن کمیشن اس میں فریق ہے۔ الیکشن کمیشن نے جب نگران حکومت کو کہا ہے کہ آپ ان دونوں اشخاص کو ٹرانسفر کریں، چونکہ انہوں نے الیکشن کرانا ہے، تو ان کو ٹرانسفر کر دینا چاہیے تھا۔ اب یہ یہاں پہ الیکشن کمیشن ورسز نگران حکومت ہے، کیونکہ یہاں پہ کسی پارٹی کی، نہ مسلم لیگ کی حکومت ہے نہ کسی اور پارٹی کی ہے۔ اگر پی ڈی ایم کے کسی بندے نے کسی جگہ اپوائنٹمنٹ کی ہے تو وہ ان کے چلے جانے کے بعد اس شخص کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، آج چیمہ کو انہوں نے عہدے سے ہٹا دیا ہے، تو اس میں اگر آئی جی پی نہیں ہٹتا تو اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو ابھی تک پوری طرح ایسرٹ نہیں کر رہا، کیونکہ آرٹیکل 220 جو ہے وہ پابند کرتا ہے تمام ایگزیکٹو اتھارٹی کو کہ وہ الیکشن کمیشن کو اسسٹ کریں۔ اب یہ تو اسسٹنس کے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ الیکشن کمیشن کو اپوز کر رہے ہیں، تو اس سے ایک بہت بڑا ڈنٹ پڑ سکتا ہے الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی پہ۔ لہٰذا اس کے بعد جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے سیکشن 10 جو ہے وہ کنٹمپٹ پاور دیتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، کہ اگر کوئی شخص الیکشن کمیشن آف پاکستان کا حکم نہیں مانتا تو وہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ کے برابر ان کی کنٹمپٹ پاور ہے، وہ اس کو کنٹمپٹ ایشو کر سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے، اس کے بعد اگر کل تک آئی جی کا تبادلہ نہیں ہوتا تو پھر جو پرائم منسٹر ہے کیئر ٹیکر، اس کو الیکشن کمیشن کو کنٹمپٹ نوٹس دینا چاہیے، اور اس کو آگے، کیونکہ ایک شخص جو ہے انڈسپینسیبل ہو گیا، یہ ادارے کی بات ہے، باقی سارے جتنی پولیس فورس ہے کیا وہ کام نہیں کر سکتے؟ کیا وہ اسلام آباد کے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کل کو ایک شخص کی جگہ بیٹھ کے کہے کہ جی میرے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا، تو آپ اسی کو رکھیں گے؟ نہیں۔ یہ الیکٹڈ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے اس کو کمپلائنس کرے، اور ان کو، یہ کسی شخص کی بات نہیں ہے، یہ ایک ادارے کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے، اور الیکشن کمیشن جو الیکشن کرانے جا رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے۔ تو اس میں کسی شخص کو اپنی انا کا مسئلہ بنائے بغیر، حالانکہ بے شمار لوگوں کے گریونس ہیں، لیکن اس میں کسی انڈیویجول گریونس کا کوئی جو ہے عمل دخل نہیں ہے، بلکہ ایک ادارے کی ساکھ کا سوال ہے اور الیکشن کی ساکھ کا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، جہانگیر جدون سابق ایڈوکیٹ جنرل، آپ نے ان کو سنا، ان کی رائے بھی سنی۔ ثاقب بشیر صاحب، ہم نے دیکھا، جدون صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ثاقب بشیر صاحب، آپ نے دیکھا کہ ایک دن پہلے ہی الیکشن کمیشن کے حکم پہ ایک کابینہ کے ایک ایڈوائزر تھے آحد چیمہ، ان کو تو فوراً ہی حکومت نے ہٹا دیا۔ تو یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں اور یہ جو نگران حکومت ہیں، یہ ان کی کیا ذہنی حالت ہے اور کیفیت ہے کہ ایک سیاستدان کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ٹیشو پیپر ہے، اس کو جب چاہا استعمال کیا اور فارغ کر دیا، لیکن ایک بیوروکریٹ، ایک سرکاری ملازم کو تبدیل کرنے میں ان کو کیا مطلب؟ آپ کے نزدیک یہ جو انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ آئی ہے کہ ان دونوں کے علاوہ اسلام آباد میں امن و امان کوئی نہیں قائم رکھ سکتا، یہ کیا خفیہ اداروں کا اب یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ سرکاری ملازموں کے ناگزیر ہونے کے حوالے سے کوئی جواز دیں اور جسٹیفیکیشن دیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ آحد چیمہ میں جو ایک کابینہ کا رکن تھا اس کو فارغ کر دیا اور ایک سرکاری ملازم کو ہٹا نہیں پا رہے، کیا یہ نگران حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی دباؤ ہے اور یہ خود اپنے فیصلے کر رہی ہے؟ بہت ہی حیران کن ہے کہ نگران حکومت جو ہے، جس کا کام ہی یہ ہے کہ جب بھی مطلب الیکشن کے معاملات جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، کہ جو اگر الیکشن کمیشن کوئی بھی آرڈر کرتا ہے تو اس پر من و عن عمل کرنا ضروری ہے، اور خاص طور پر یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا معاملہ تو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب جیسے ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے۔ یہ آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی کے حوالے سے سب سے پہلا جو لیٹر تھا وہ 17 اگست کو لکھا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، پھر الیکشن کمیشن نے تقریباً 18 یا 19 اکتوبر کو لیٹر لکھا،
پھر الیکشن کمیشن نے 24 اور 26 اکتوبر کو 2 لیٹر لکھے اور اب جو ہے وہ کنٹمپٹ میں نگران حکومت کو بلا رہے ہیں اور نگران حکومت کہہ رہی ہے ہم نہیں ہٹائیں گے. تو یہ ایک بڑی ایک حیران کن اور غیر معمولی اور بڑی ایک چیلنجنگ صورتحال ہے الیکشن کمیشن کے لیے کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی جو ہے اس پہ کوسچن مارک آ رہا ہے کہ ایک آئی جی جو اپریل 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت نے لگایا تھا, ایک ڈی سی جس کو پی ڈی ایم حکومت نے لگایا تھا, ایک فیئر سٹانس جو ہے دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا یہ ٹھیک ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کے اپوائنٹیز جو ہیں وہ فوری طور پر ہٹانا ضروری ہوتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ اگست سے لے کر آج ہم دسمبر میں یہ بات کر رہے ہیں اتنے عرصے میں اس کو نہیں ہٹا سکا. تو یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. باقی آپ نے نگران حکومت کی بات کی تو یقینی طور پر نگران حکومت جو ہے وہ کسی دباؤ میں ہی یہ کر رہی ہوگی, یا نگران حکومت ہو سکتا ہے اپنا مائنڈ جو ہے وہ اپلائی کر رہی ہو اور وہ مائنڈ جو ان کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے, مطلب ان کا کام ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ یہ کریں گے اور وہ کریں گے. کوئی بھی اگر کوئی بھی پولیس آفیسر ہے, کوئی بھی اگر ڈی سی ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, کسی کو بھی آپ لگائیں گے تو یقینی طور پر وہ اپنا کام کرے گا, سرو کرے گا. آخری میں ایک بات ان پٹ اپنوں دوں گا کہ اگر آپ یہ کوسچن کر لیں کہ آئی جی اسلام آباد جو ہے اور ڈی سی اسلام آباد اتنا ایکسٹرا آرڈینری انہوں نے کام کیا ہو کہ ان کو اب جو ہے وہ ریٹین کرنا ضروری ہے, ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا, تو ڈی سی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد وہ ہیں جن پر فرد جرم لگی ہوئی ہے کنٹمپٹ آف کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, اور ان کے خلاف آئی جی جو ہے ان کے خلاف بھی کنٹمپٹ آف کورٹ چل رہی ہے, دونوں کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ چل رہی ہے. اور کتنے جو ہے وہ معاملات ہیں اس شہر کے, جو اگر اسٹریٹ کرائم سے لے کر آپ بڑے جو ہے وہ کیسز تک بات کریں, آپ بلوچ جو ان کے ساتھ جو پچھلے 4 روز میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی مینٹلٹی کو اور اس کے کام کو اور اس کو آپ اسیس کر سکتے ہیں کہ کیا بندہ جو ہے اتنا ایکسٹرا آرڈینری ہے کہ اس کو رکھنا ضروری ہے. تو کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈینری چیز بھی نہیں ہے, تو لیکن اس کے باوجود اس پہ جو ہے وہ بضد ہونا کہ نہیں ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے, یہ بہت ہی حیران کن ہے اور الیکشن کمیشن کے لیے چیلنج ہے. اچھا جہانگیر جدون صاحب, آپ تو ہیں تو قانون دان, لیکن ظاہری بات ہے آج کل قانون دان بھی بڑی تعداد میں تھوڑی بہت سیاست کرتے ہی ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ کیا ایک مینٹیلٹی ہے سیاستدانوں کی اور سیاسی جماعتوں کی کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے تو پوری پارلیمنٹ بیٹھ جاتی ہے, اس کا قانون بدل دیتی ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے, لیکن اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہماری نگران حکومتیں بھی جو ہیں وہ ایک سرکاری ملازم کو جو ہے ہٹانے سے انکاری ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. یہ کیا مینٹیلٹی ہے, کیا ذہنیت ہے؟ یہ دیکھیں نگران حکومت کے پاس تو یہ پاور ہی نہیں ہوتی کہ وہ یہ ریزسٹ کر سکیں اور الیکشن کمیشن کو ریزسٹ کر سکیں کہ ہم یہ نہیں کام کر سکتے. میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ آرڈر کر دینا چاہیے کہ جی اس کو ہم نے ریموو کر دیا, اس کے کوئی ریپلیسمنٹ دے, بجائے سے کہ وہ دیکھتے رہیں, کیونکہ اگر کنٹمپٹ ایشو کرتے ہیں وہ نہیں آتے تو یا تو کنٹمپٹ میں سزا دیں, پرائم منسٹر کو ہٹا دیں. یہ الیکشن کمیشن 1 منٹ میں ہٹا سکتا ہے. الیکشن کمیشن آج آرڈر کر دے جی کہ اگر پرائم منسٹر ہماری بات نہیں مانتا تو یہ کنٹمپٹ کر رہا ہے, تو کنٹمپٹ میں اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ بات نہیں, دیکھیں نگران کا کام ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنا. میں نے پہلے بتایا ہے اگر وہ اسسٹنس نہیں دے رہے, وہ تو رکاوٹ بن رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ سارے سسٹم کو سیبوٹاج کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی ایسی پاور ہے کہ جو ہے وہ نگران کو بھی چلا رہی ہے میرے خیال میں. اچھا, کوئی ایسی پاور ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ جو ایک مینٹیلٹی ہے ہمارے نظام کی کہ ایک آرمی چیف کے بغیر جو ہے نظام نہیں چل سکتا, کبھی جو ہے وہ آئی جی پولیس کے بغیر جو ہے وہ نظام نہیں چل سکتا. یہ بات کہاں جا کے رکے گی؟ کل تو کہیں گے کہ پٹواری کو بھی نہیں بدل سکتے کیونکہ اس کے بغیر ملک کی سلامتی خطرے میں ہو جائے گی. یہ دیکھیں سب سے بڑی آپ دیکھیں بدقسمتی ہے, آپ ماشاءاللہ بہت بڑے ایکسپیرینس اور سینئر جرنلسٹ ہیں. پاکستان کے اندر انسٹیٹیوشن ابھی تک کوئی ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ ایک شخص کی کیا ویلیو ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, ایک اگر شخص آئی جی ہے, یہ آئی جی گریڈ 20 کا بندہ ہے, ٹھیک ہے, یہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس گریڈ 20 کے اتنے اس سے ہو سکتا ہے سینئر افسر اس کے انڈر کام کر رہے ہوں. یہ نہیں ہوتا, آپ ایک انسٹیٹیوشن بنائے, اس کا جو بھی ریپلیسمنٹ آئے تاکہ وہ اس جگہ پہ کام کر سکے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اب آپ نے اگر سی ڈی اے کے چیئرمین کو اٹھانا ہے تو یا کسی آئی جی کو اٹھانا ہے, کسی کمشنر کو اٹھانا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. وہ جن لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, پبلک کے لیے تو کوئی کام نہیں کر رہے. پبلک کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ ان پبلک کو مار رہے ہیں. پبلک کا دیکھو نا, گورنمنٹ سرونٹ پبلک کے لیے ہوتا ہے کہ پبلک کو سرو کرے. تو اسلام آباد کے اندر کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے, چوریاں ہو رہی ہیں, مطلب دن دہاڑے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, پولیس والے خود اس میں انوالو ہیں. ایک آپ کو پتا ہے I-9 میں ہوا کہ پولیس والے فیصل آباد سے بندے کو اغوا کر کے لے کے آئے, وہاں پہ انہوں نے رینسم کے لیے اس کو کسٹڈی اسلام آباد میں رکھا ہے. جی اسلام آباد میں رکھا. یہ حالت اسلام آباد کی ہوگی, کسی زمانے میں قبائلی علاقوں میں لے کے جاتے ہیں. اسلام آباد میں رکھا ہے. جسٹس جو اپنا بابر ستار صاحب ہے, انہوں نے ججمنٹ دی ہے اس پہ.
انہوں نے کہا جی انہیں پولیس والوں کے خلاف ایف آئی آر دیں، اور حالات بہت بڑے خراب ہیں اسلام آباد کے، لیکن اب ہمیں نہیں پتہ کہ اس آئی جی کو کیا نگران حکومت سے کیا لیتی ہے، اور کرپشن آپ دیکھیں پولیس کے اندر کتنی ہے، ہمیں نہیں پتہ کتنے ان کا احتساب کریں نا پولیس والوں کا کہ ان کے پاس گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں، اتنے گریڈ کے افسر ہیں، یہ کس کس طرح فیسلٹی انجوائے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ حالات ٹھیک نہیں ہے، ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے، اور جس طرح الیکشن کمیشن کہتا ہے منو وانو اس پہ عمل کرنا اچھا چاہیے. جاگیر جدون صاحب یہ بتائیں کہ ہمارا الیکشن کمیشن یہ یتیموں کی طرح کیوں بیہیو کر رہا ہے؟ بالکل ہی بے بس بزدلی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ توہین عدالت کی کارروائی بھی آج تک کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے کتنے توہین عدالت کے کیس چلے اور اس میں ان ایسی کارروائیوں کو منطقی انجام تک پہنچایا ہو، یعنی کہ کسی کو سزا دی ہو، کسی کو جیل کی سزا دی ہو. سب سے وہ کوشش ہوتی ہے مافیا منگوا لیں، اور سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کی توہین عدالت کے اختیارات کا کئی بار مذاق اڑایا ہے. تو کیا کر سکتا ہے الیکشن کمیشن؟ اگر یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو گئی تو بات ختم ہو جائے گی، پھر یہ توہین عدالت کی جو کارروائی تھی یہ بھی ختم ہو جائے گی. کیا اس میں کوئی معافی تلافی، کوئی غیر مشروط معافی، اور کیا اس میں نوکری سے برطرفی نہیں ہو سکتی، جیل کی سزا نہیں ہو سکتی؟ آئینی ادارے کے حکم کو ڈیفائی کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں کسی نے کسی اسٹیج پہ الیکشن کمیشن کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی، ادروائز تو جس طرح اگر آج ہی کچھ نہیں کر سکتے، کل کو ایک بندہ اور کوئی آئے گا، ڈائریکٹر آ جائے گا، کوئی کہ جی میں بھی نہیں آتا، میں بھی انڈسپینسیبل ہوں، مجھے بھی نہیں ہٹا سکتے، یا میں نہیں ہٹنا چاہتا. تو اس طرح نظام نہیں چل سکتا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ الیکشن کمیشن کو کسی ایک جگہ پہ ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے جو سیکشن 10 ہے، یا تو اس کو ریموو کر دیں الیکشن ایکٹ سے، جی کنٹمپٹ کی پاور جو پہلے نہیں تھی اب بھی نہیں ہو. اگر ہائی کورٹ کی آپ دیکھیں نا، ہائی کورٹ کا جج کسی کو کہے یا سپریم کورٹ کا جج تو 1 منٹ میں آرڈر کمپلائی ہوتا ہے، اور ان کا جو آرڈر ہے وہ کیوں نہیں کمپلائی ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے جو ادارے ہیں جان بوجھ کے الیکشن کمیشن کو کمزور کر رہے ہیں اور کمزور کرنا چاہتے ہیں. تو میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا الیکشن کمیشن سے کہ اپنا آرڈر منوائیں اور کنٹمپٹ کی پاور یوز کریں، اور کنٹمپٹ کا ویسے پروسیڈنگ نہ کریں، بس ایک ہی دن میں جو ہے وہ ان کو بلائیں، ان کو شو کاز نوٹس ایشو کریں اور جواب دیں، اور فائنل ڈیسیژن کریں جی کہ آپ نہیں کرتے تو یہ ہمارا آرڈر ہے. ٹھیک ہے. بظاہر اب لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آئی جی اور ڈپٹی کمشنر کو تو ہٹا نہیں سکتا تو اور وہ کابینہ کے وزراء کو ہٹا سکتا ہے. تو پھر یہ جو بھی کارروائی ہوگی میرے خیال میں اس کی الٹیمیٹ ذمہ داری وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم پہ آتی ہے، اور قانون کا اطلاق اگر ہونا ہے توہین عدالت قانون کا تو وہ بھی نگران وزیر اعظم پہ ہونا چاہیے. مگر بظاہر یہ جو چپکلس چل رہی ہے، یہ جو کشیدگی چل رہی ہے، ہمارے ملک میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اب یہ جو چپکلس ہے اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ جتنی ساکھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے دوران خراب ہوئی ہے، اس ساکھ کو بحال کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس طرح کا ایک بظاہر تنازع کھڑا کیا جائے، اور پھر الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن اپنا اختیار استعمال کرے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ الیکشن کمیشن بااختیار ہے، اور جو الیکشن بھی آئندہ ہوں گے وہ اس بااختیار اور طاقتور الیکشن کمیشن کے تحت ہوں گے. تو اس لیے ان کی ساکھ پہ کوئی سوال نہ اٹھایا جائے. تو یہ کہانی بھی اپنی جگہ موجود رہے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ابھی کچھ دیر پہلے پروسیڈنگ میں اعلان کیا ہے کہ وہ انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ کا جائزہ لیں گے، اور پھر دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے بھائی؟ آپ کے احکامات ہیں، توہین عدالت کی کارروائی ہے، اب آپ توہین عدالت کے مرحلے پہ انٹیلیجنس بیورو کے رپورٹوں کا جائزہ لے کے اپنے احکامات واپس لیں گے. اگر ایسا ہوا تو یقینی طور پہ الیکشن کمیشن کی پہلے سے گرتی ہوئی ساکھ جو ہے مزید کھائی میں جا گرے گی. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.